पारा 1 सूरह अल-फातिहा। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधी राह चला, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना उनकी जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, और ना गुमराहों की। सूरह बकरा। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरा अलिफ लाम मीम है। ये किताबे इलाही है। इसके किताबे इलाही होने में कोई शक नहीं। हिदायत है इन खुदा से डरने वालों के लिए जो बिन देखे मान रहे हैं और नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च कर रहे हैं, और जो उसे भी मान रहे हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और उसे भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही अपने रब की हिदायत पर हैं और यही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इस किताब को ना मानने का फैसला कर लिया है, उनके लिए बराबर है तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वो ना मानेंगे। उनके दिलों और कानों पर अब अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और क़यामत के दिन एक बड़ा अजाब है जो उनके लिए मुंतज़िर है। और इन्हीं लोगों में वो मुनाफिकीन भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह को माना है और क़यामत के दिन को माना है, हालांकि वो इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो अल्लाह और अहले ईमान दोनों को फ़रेब देना चाहते हैं, और हकीकत ये है कि अपने आप ही को फ़रेब दे रहे हैं, लेकिन इसका शऊर नहीं रखते। इनके दिलों में हसद की बीमारी थी, तो अल्लाह ने अब इनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया है, और इनके इस जुर्म की पादाश में कि ये झूठ बोलते रहे हैं, इनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि अपने इस रवैये से तुम इस सरजमीन में फसाद पैदा ना करो, तो जवाब में कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही फसादी हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं कर रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह तुम्हारे सामने ये लोग ईमान लाए हैं, तो बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि हम क्या इन अहमकों की तरह ईमान लाएं। सुन लो, यही अहमक हैं लेकिन नहीं जानते, और जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने मान लिया, और जब अलहदगी में अपने शैतानों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। ये क्या मजाक करेंगे? हकीकत यह है कि अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, और इनकी सरकशी में इनकी रस्सी अपने कानून के मुताबिक दराज किए जाता है। इस तरह के भटकते फिर रहे हैं यही हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी, तो इनका ये सौदा इनके लिए कुछ भी नफा बख्श ना हुआ, और ना ये रास्ता पा सके हैं। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया, फिर जब आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया, तो जिनके लिए आग जलाई गई थी अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर दी, और उन्हें इसी तरह अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देख नहीं सकते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। सो अब वो कभी ना लौटेंगे, या ऐसी ही जैसे आसमान से बारिश हो रही है, उसमें अंधेरी घटाएं भी हैं और कड़क और चमक भी। वो मौत के डर से कड़क के मारे अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंसे ले रहे हैं।
حالانکہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہے۔ جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو، لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو نمائندے ہیں انہیں بھی بلا لو۔ اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو، پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں، وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اس بات کی بشارت دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا کوئی پھل انہیں جب بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، حالانکہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا۔ اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو سرکشوں ہی کو کرتا ہے، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہیں۔ لوگو، تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں۔
جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا، آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا، یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچھڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے،
پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر عنقریب ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اسے ایک دوسری سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو، اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا، تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا عذاب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ سو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور سابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے تورات کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم مجھ سے پھر گئے، سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی،
تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبق کی بے حرمتی کی تھی، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم میں گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ ہی بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر بھی یہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کے لیے دل پسند ہو۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں، کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو
جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت کے لوگ ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کہ ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا۔ پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تم یہی کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا رہا۔ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی، تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے؟ پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں گے جو اللہ نے اتاری ہے، سو یہ غضب پر غضب کما لائے، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے۔ ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں، ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے، اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے
तौरात को तुम पर उठा दिया और हुक्म दिया कि ये जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो और सुनो और मानो, तो तुम्हारे बुजुर्गों ने जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया उसने बता दिया कि उन्होंने गोया उस वक्त यही कहा कि हमने सुना और नहीं माना, और उनके इस कुफ्र के बायस वो बछड़ा उनके दिलों में बसा दिया गया। इनसे पूछो, अगर तुम मानने वाले हो तो क्या ही बुरी हैं ये बातें जो तुम्हारा ये ईमान तुम्हें सिखाता है। इनसे कहो, अगर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक सब लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ख़ास है तो मरने की तमन्ना करो, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। और तुम देखोगे कि अपने हाथों की जो कमाई ये आगे भेज चुके हैं उसकी वजह से ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, और हकीकत ये है कि अल्लाह इन जालिमों से खूब वाकिफ है। और इन्हें तुम सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, और हद ये है कि उन लोगों से भी बढ़कर जिन्होंने शिर्क को अपना मजहब बनाया है। इनमें से हर एक ये चाहता है कि काश वो 1000 साल जीता रहे, हालांकि अगर ये उम्र भी उसको मिल जाए तो इससे वो अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा ना सकेगा। और इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ ये करते हैं अल्लाह उसे देख रहा है। कुरान की दुश्मनी में अब ये जिब्रील के भी दुश्मन हो गए हैं। इनसे कह दो, जो लोग जिब्रील के दुश्मन हैं वो दर हकीकत अल्लाह के दुश्मन हैं, इसलिए कि उसने तो ए पैगंबर इसे अल्लाह के इज़्न ही से तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है, उन पेशीन गोइयों की तस्दीक में जो इससे पहले मौजूद हैं, और उन लोगों के लिए हदायत और बशारत के तौर पर जो ईमान वाले हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाईल के दुश्मन हैं, तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और इस कुरान की सूरत में, ए पैगंबर, हमने तुम्हारी तरफ निहायत वाज़ेह दलीलें उतार दी हैं, और हकीकत ये है कि उन्हें सिर्फ इस तरह के नाफरमान ही नहीं मानते। क्या यही होता रहेगा कि ये जब कोई अहद बांधेंगे उनमें से ग्रोह उसे उठाकर फेंक देगा, बल्कि हक़ ये है कि इनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते। और अब भी यही हुआ है कि जब अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर उन पेशीन गोइयों के मुताबिक इनके पास आ गया है जो इनके यहाँ मौजूद हैं, तो ये लोग जिन्हें किताब दी गई, इनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की इस किताब को इस तरह अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया गोया वो इसे जानते ही नहीं, और पैगंबर को ज़रर पहुंचाने के लिए उस चीज़ के पीछे लग गए जो सुलेमान की बादशाही के नाम पर शयातीन पढ़ते पढ़ाते हैं। ये उसे सुलेमान की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि इसी तरह के शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ के पीछे लग गए जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। हालांकि वो दोनों उस वक्त तक किसी को कुछ न सिखाते थे जब तक उसे बता न देते कि हम तो सिर्फ एक आजमाइश हैं, इसलिए तुम इस कुफ्र में ना पड़ो। फिर भी ये उनसे वो इल्म सीखते थे जिससे मियाँ और बीवी में जुदाई डाल दें, और हकीकत ये थी कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर ये उससे किसी का कुछ भी बिगाड़ ना सकते थे। ये इस बात से वाकिफ थे, और इसके बावजूद वो चीज़ें सीखते थे जो इन्हें कोई नफ़ा नहीं देती थी बल्कि नुकसान पहुंचाती थी। हालांकि ये जानते थे कि जो इन चीज़ों का खरीदार है उसके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। क्या ही बुरी है वो चीज़ जिसके बदले में इन्होंने अपनी जानें बेच दी। ऐ काश ये जानते, और अगर ये ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ जो सिला इन्हें मिलता वो इनके लिए कहीं बेहतर था। ऐ काश ये समझते। इनके फितनों से बचने के लिए ईमान वालों, तुम बारगाहे रिसालत में बैठो तो राय ना कहा करो, उनजुर ना कहा करो, और जो कुछ कहा जाए
उसे तवज्जो से सुनो और इस बात को याद रखो कि इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अहले किताब हों या मुशरिकीन, इनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो नहीं चाहते कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई खैर तुम पर नाजिल किया जाए। ये अहमक नहीं जानते कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और नहीं जानते कि अल्लाह बड़ी अनायत फरमाने वाला है। इन्हें एतराज़ है कि तौरात की शरीयत में हम कोई तब्दीली क्यों करते हैं। इन्हें बता दो कि हम इस किताब की जो आयत भी मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं, कुरान में उसकी जगह उससे बेहतर या उस जैसी कोई दूसरी आयत ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते लोगों कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम नहीं जानते कि ज़मीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है? वो जिसको चाहेगा अपनी शरीयत का हामिल बनाएगा, और तुम अगर उसका ये फैसला नहीं मानते तो अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए इस दुनिया में फिर कोई दोस्त है और ना कोई मदद करने वाला है। इनकी पैरवी में ईमान वालों, क्या तुम भी अपने रसूल से उसी तरह की बातें पूछना चाहते हो जिस तरह की बातें इससे पहले मूसा से पूछी गई थीं? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये ईमान का तरीका नहीं है, और मालूम होना चाहिए कि जिसने ईमान के बदले में कुफ्र को ले लिया वो फिर सीधी राह से भटक गया। बहुत से अहले किताब महज अपने जी के हसद की वजह से ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद वो फिर तुम्हें कुफ्र की तरफ पलटा दें, इसके बावजूद कि हक उन पर अच्छी तरह वाज़े हो चुका है। सो उनसे दरगुजर करो और नज़रअंदाज करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर कर दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और उनके फितनों का मुकाबला करने के लिए नमाज का एहतमाम करो और ज़कात अदा करते रहो, और याद रखो कि जो नेकी भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे तुम अल्लाह के यहाँ पालोगे। इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। ये कहते हैं कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक वो यहूदी या निसरानी ना हो। ये इन्होंने महज आरज़ुएं बांध ली हैं। इनसे कहो तुम सच्चे हो तो इसके लिए अपनी कोई दलील पेश करो। इनकी इस बात में कोई हकीकत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने अपनी हस्ती अल्लाह के सुपुर्द कर दी और वो अच्छी तरह से अमल करने वाले हैं, उनके लिए उनका अजर उनके परवरदिगार के यहाँ महफूज है, और उनके लिए ना वहाँ कोई अंदेशा है और ना कभी गमज़दा होंगे। अपने ग्रोह से बाहर ये किसी हक को नहीं मानते, लिहाजा यहूदी कहते हैं कि निसारा की कोई बुनियाद नहीं, और निसारा कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि दोनों किताबे इलाही की तिलावत करते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं की सी बात उन लोगों ने भी कही जो खुदा की किताब का कोई इल्म नहीं रखते। चुनांचे अब अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन ही इस मामले का फैसला करेगा जिसमें ये झगड़ रहे हैं। अपने इन्हीं इख्तलाफात की वजह से ये एक दूसरे की इबादत गाहों को वीरान करते रहे हैं, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह के माबदों में इस बात से मना करे कि वहाँ उसका नाम लिया जाए और उनकी वीरानी के दरपे हो। इनके लिए इसके सिवा कुछ ज़ेबा न था कि इन माबदों में जाएं तो अल्लाह से डरते हुए जाएं, लेकिन इन्होंने सरकशी इख्तियार की तो अब इनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और क़यामत में भी एक बड़ा अजाब इनका मुंतज़िर है। ये इसलिए हुआ कि उनमें से किसी ने मशरिक़ को क़िबला ठहराया और किसी ने मग़रिब को, और हक़ ये है कि मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए हैं। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर तुम जिधर रुख करोगे वहीं अल्लाह का रुख है। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला है, वो हर चीज़ को जानता है। फिर यही नहीं, अपनी निजात के ये मुद्दई इस कदर पस्ती में गिर चुके हैं कि इन्होंने कहा है कि अल्लाह की औलाद है। ला रैब, वो पाक है
ان باتوں سے، بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کا وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کی سی بات کہی تھی۔ ان سب کے دل ایک سے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں، لہٰذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اے پیغمبر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی۔ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی۔ فرمایا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا، اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا، میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجود کرنے کے لیے آئیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہوں انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو منکر ہیں ان چیزوں سے چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا، پھر ان کو دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار، تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار، اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا عنایت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ پروردگار، اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے، اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں، وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا تھا،
اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ وہی ابراہیم کہ جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس نے فوراً کہا، میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور اس کی نصیحت یعقوب نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے۔ پھر کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ دادوں کا۔ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے، اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو، بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ ایمان والو، ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانیں جس طرح تم نے مانا ہے تو راہیاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے کہہ دو، تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔